बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया साल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या PTI के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान उस्मान बुज़दार की तरह कमज़ोर साबित होंगे और हकीकत में बानी रहनुमा जेल से पार्टी चलाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि मियां नवाज शरीफ के रास्ते की तमाम रुकावटें कैसे रेत का ढेर साबित हो रही हैं, नैब क्यों पीछे हटती दिखाई दे रही है। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम गजा में जारी जंग पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका का कंट्रोल इजरायली प्रॉक्सीज के हाथ में मुड़ चुका है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इलेक्शन के करीब आते ही अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के कानूनी और सियासी मसाइल में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तोशाखाना केस में सजा और नाअहली के बाद एक तरफ साबिक वजीर आजम को पार्टी सदारत से दस्तबरदार होना पड़ा, दूसरी तरफ दीगर केसेस के साथ अब तहरीक इंसाफ के साबिक कायद पर 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का घेरा भी तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता हफ्ते नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में बाकायदा रेफरेंस दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तहरीक इंसाफ के साबिक सरबराह ने रियासत के लिए मुख्तस फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली में अहम किरदार अदा किया, जिसका फ़ायदा बिलाखिर मलिक रियाज को हुआ। नैब रावलपिंडी की तरफ से दायर रेफरेंस में कुल 8 मुल्ज़िमान के नाम शामिल हैं। रेफरेंस में बताया गया है कि एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह बैरिस्टर शहजाद अकबर ने फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली में अहम किरदार अदा किया था। बुशरा बीबी का किरदार भी नुमाया है, जबकि फरहद शहजादी ने साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी की फ्रंट वुमन का किरदार अदा किया था। एक अहम डेवलपमेंट में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 5 साला नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाकर इस्तदा की गई है कि 8 अगस्त 2023 को इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से बाहर करने के लिए जल्दबाजी और गैर कानूनी तौर पर साबिक वजीर आजम को नाअहल किया। आपको बताते चलें कि तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनकाद हुआ, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कबल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि चेयरमैन PTI ही असल PTI हैं। साबिक वजीर आजम इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ताहम उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी और जो नाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बताया वो बैरिस्टर अली गौहर है। तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफीन की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था। मुस्लिम लीग की तरफ से कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक कठपुतली तमाशा है, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि पूरी पार्टी में एक साबिक जाले के अलावा कोई रहनुमा पार्टी चेयरमैनशिप के अहल नहीं। बैरिस्टर गौहर अली ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनने के बाद वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI जिसे कहेंगे उससे पार्टी टिकट मिलेगा। उनका कहना था कि बानी PTI पर 180 मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ के साथ अदलिया भी मुश्किल मरहले से गुजर रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात सवाल उठाएंगे कि बानी रहनुमा की गैर मौजूदगी में इंतखाबी मुहिम किस तरह मौसर अंदाज में चलाई जा सकेगी। क्या 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपना दिफा पेश कर पाएंगे? तोशाखाना केस में सजा और नाअहली खत्म न होने की सूरत में क्या बानी रहनुमा 5 साल के लिए इंतखाबी अमल से बाहर रहेंगे? साबिक वजीर आजम ने क्यों किसी सियासी वर्कर या पार्टी के किसी वफादार सियासी रहनुमा का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ नहीं किया? क्या बैरिस्टर गौहर अली खान उस्मान बुज़दार की तरह का किरदार अदा करेंगे और पस मंज़र में PTI के बानी कायद पार्टी चलाएंगे? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। सबसे पहले तो फरमाइएगा, जो पार्टी के जो इलेक्शंस हुए हैं उस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ गए हैं। बाकी सियासी जमातों की तरफ से तो है ही, इलेक्शन कमीशन ने PTI को आज नोटिस जारी कर दिए हैं। 12 दिसंबर को उसकी समाअत होनी है कि इसमें शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया, कोई सियासी अमल जो है उसको सामने नहीं रखा गया, फहरिस्तें जारी नहीं हुई। इस पे क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने आज
غزہ کا ایشو رکھا ہے اپنے پروگرام میں، تو اس پہ میں آپ کی اجازت سے 10-15 سیکنڈ بات کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ پوری امت مسلم کا ایک درد ہے، اور ہم نے ظلم تو دیکھا تھا، لیکن اس بار جو ہو رہا ہے، جو ہمارے وہاں مسلمانوں کے جو چھلنی شدہ لاشیں ہیں، اور ہسپتالوں اور اسکولوں پہ جس طرح حملے ہوئے ہیں، اور بچے خون میں لت پت، اور ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بیٹھے ماں باپ نہیں ہے، کسی ماں کے گود میں اس کے بچے کی لاش ہے، کوئی بچہ اپنی ماں کی لاش کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے عجیب طرح کی افراتفری ہے۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس امت پہ رحم فرمائے، لیکن پاکستانی قوم بالخصوص ہماری بہت ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ایک تو ہم کلمے کے نام پہ بنا ملک ہے، ہماری ایک نظریاتی اٹیچمنٹ ہے فلسطین سے، اور ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے خود اسرائیل کو جو ہے ڈیناؤنس کیا تھا، اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور مسئلہ فلسطین کے ساتھ مضبوط کھڑے تھے۔ ہم سب کھڑے ہیں، ہماری حکومت، ہماری ریاست، اور یہ ایک چند پالیسیز ایسی ہیں جو 75 سال سے چینج نہیں ہوئی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے، کشمیر پالیسی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم سب متحد ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ایک ایسا ایک مسئلہ ہمارے سامنے لایا گیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو مقابلے سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ الیکشن ایک بار ہم کر چکے ہیں۔ میں اس بات کو مانتے ہوئے کہ جس طرح کرنا چاہیے تھا 2013 میں ہم نے کیا تھا میس لیول پہ پورے ملک میں، ہمارے علاوہ صرف جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو میس لیول پہ الیکشن کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہم سے اگر سوال کا حق ہے تو جماعت اسلامی تو کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب میاں صاحب کی جماعت یا زرداری صاحب کی جماعت سے یہ سوال اٹھتا ہے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے مسلم لیگ نون بنی ہے، نون کا کوئی چیئرمین یا صدر جو ہے وہ شریف فیملی سے باہر آیا ہو، یا پیپلز پارٹی کا کوئی بھٹو فیملی، خیر بھٹو فیملی تو اب نہیں ہے، زرداری فیملی کے باہر کوئی آیا ہو۔ بہرحال ہم اس کا سامنا کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ اپنا انتخابی نشان بھی رہے گا۔ اور جس طرح آپ نے سوال اٹھایا تو چیئرمین صاحب خود انشاءاللہ، جو بانی چیئرمین ہے، وہ خود انشاءاللہ لیڈ کریں گے، امید ہے الیکشن سے پہلے وہ نکل آئیں گے۔ اچھا، لیکن اوبیسلی یہ سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ ایک دم بیرسٹر گوہر کا نام آ گیا، ظاہری طور پہ بانی رہنما کی طرف سے آیا، جس کا خود بیرسٹر علی ظفر بتا بھی چکے میڈیا میں، یا اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب کا جب نام آیا تھا تو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ پارٹی کے بہت سینئر لوگ پنجاب سے تھے، وہ بن سکتے تھے۔ اب ان کا نام آ جانا، بزدار صاحب سے تو کمپیئر نہ کریں، وہ تو پارٹی کو الوداع کر کے چلے گئے، ادھر پرویز خٹک صاحب چھوڑ گئے، محمود خان صاحب ایک صوبے کے 2 سابق وزراء اعلیٰ جو ہے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ سو یہ کیوں، ان کا نام کیسے آ گیا؟ I mean, علی بھائی, let's be very honest, and I have put this on record so many times in my shows جب آپ آئے ہیں. You know I really respect you. نیشنل اسمبلی میں بھی جو آپ کی آخری وہ تقریر تھی اس پہ بھی میں کہتی تھی you were the last man standing. Why couldn't you become the chairman of this party? دیکھیں, میرے خیال میں 2 نکات ہیں. ایک تو چونکہ ٹیمپرری فیز کے لیے ہے پارٹی، چونکہ نیچرل پروسیس میں لیڈرشپ آگے فارورڈ نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے عمران خان صاحب بانی چیئرمین ول بی کالنگ دی شاٹس، اور ہونا بھی ایسی چاہیے. اور جب کبھی نیشنل پروسیس میں کبھی الیکشن ہوگا اور جب لیڈرشپ آگے منتقل ہوگی، پھر ہم جیسے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں پھر تب سوچیں گے. ابھی تو پارٹی مشکل میں ہے، نامناسب ہے کہ ہم عہدوں کی طرف سوچیں بھی. اور دوسری چیز مجھے شاید یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے فیس کیا ہے، جیسے مطلب ہے کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اوپر دہشت گردی اور ملک سے غداری اور آرمی ایکٹ پتہ نہیں کیا کیا لگے گا، اور اللہ کے حکم سے نکلے. تو شاید خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میرے جیسے لوگ مزید وہ ایکسپوز ہوں، مزید جو ہے وہ تھریٹن وہ ہوں، یا اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہو. بہرحال چونکہ عارضی وقت کے لیے نہیں ہوں گے، دیکھیے چونکہ ان کا اس طرح سے پارٹی میں پولیٹیکل وہ تو نہیں تھا بیک گراؤنڈ، اور وہ چونکہ پیورلی ایز اے وکیل جو ہے اس پارٹی میں تھے، تو اس وجہ سے یہی میرا پوائنٹ تھا. تو آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کو وہ قابل قبول ہوں گے اس طرح سے کیسز، کہ ان کو اس طرح سے شاید کیسز کا سامنا یا مسئلے مسائل کا سامنا شاید نہ کرنا پڑے، اور انہوں نے اچھے طریقے سے خان صاحب کے کیسز بھی نبھائے ہیں. بہرحال میرے خیال میں خان صاحب اور بانی چیئرمین کا یہ حق ہے کہ پارٹی کو اس مشکل میں اس کے لیے کوئی بڑا فیصلہ اگر وہ کرے تو شاید ان کا جو ہے اس پہ ایک جو ہے ان کا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن قانونی معاملات ضرور بیرسٹر گوہر نے دیکھے ہوں گے، لیکن اگر سیاسی ورکر کی حیثیت سے جدوجہد کی بات کریں تو وہ پارٹی کے لیے ان کی اس طریقے سے نظر نہیں آتی. تو آپ کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، ان کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے؟ لیکن انشاءاللہ ویل سپورٹ ہم. اچھا، میرے جیسے لوگ ان کے دست و بازو بنیں گے،
پارٹی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، اور ووٹر کو بھی ہمارے احساس ہے. آپ شاید دیکھ بھی رہی ہیں کہ کچھ جگہ جب کنونشنز ہو رہے ہیں تو بغیر لیڈرشپ کے ورکر نکل رہے ہیں، اور وہاں کے موجودہ پارلیمنٹیرین بھی وہاں اکثر نہیں وہ آ پا رہے. اس کے باوجود آپ نے نوشہرہ دیکھا، پشاور دیکھا، مردان، سوابی، سارا آپ نے دیکھا، دیر آپ نے دیکھا ہوگا، تو کافی سارا چارسدہ دیکھا ہوگا، کافی بندہ نکلا ہے. تو ہاں میں ایکسپٹ تو کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر خود نہیں ہوں گے تو مسئلہ تو ہوگا. میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں بہت فرق پڑے گا اور پڑ رہا ہے. لیکن جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب اگر نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ دیکھ کے حیران اور پریشان اور ششدر ہیں کہ خان صاحب نہیں ہے لیکن پھر بھی دنیا نکل رہی ہے. یہ ایگزیکٹلی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں ہیں اور پھر انتخابی مہم اتنے مؤثر انداز میں شاید نہ چل پائے، جو آپ کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ظاہر فرق تو پڑے گا، سو کون موبیلائز کون کر رہا ہے ورکرز کو؟ یہ انتخابی مہم جو ہے وہ کون نکال رہا ہے؟ ہمیں کوئی ایک نام اس طرح کا پنجاب میں نظر نہیں آتا، کوئی نام اس طرح کا کسی اور صوبے میں نظر نہیں آتا، تو دیکھ کون رہا ہے ان چیزوں کو؟ دیکھیں، پارٹی بیسیکلی جو ہماری کور کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور کچھ ہماری لیڈرشپ مناسب نہیں ہے میں ان کے باسوں کے نام لوں کیونکہ وہ بیچارے اس وقت مسئلے مسائل کا شکار ہیں، لیکن ان کا میجر اس میں رول ہے. اور ہماری بہت سی لوگوں کو جو ہے ذمہ داریاں سونپی بھی گئی ہیں. اس میں شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، اور لوکل لیول پہ جو ہمارے سابقہ پارلیمنٹیرین جو نکل سک رہے ہیں، جو سامنے آ سک رہے ہیں، جن پہ کیسز ابھی نہیں ہیں یا جو بیل پہ نکل آئے ہیں، تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کو زندہ رکھا جا رہا ہے. یہ ایسے حالات ہیں جو میرا نہیں خیال، میری تو تازہ یاداشت میں کبھی میں نے کسی جماعت کو اتنا دیوار سے لگتے نہیں دیکھا جتنا ہم لگے ہیں. ہاں اپنا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کا ایک مسئلہ ان کو رہا، لیکن ضیاء صاحب کے بعد تو کسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اوکے، اگین میں واپس اپنے اسی سوال پہ آتی ہوں. آپ پارٹی میں ہیں، تھے، آپ پہ کیسز بنے، آپ نے گرفتاری بھگتی، آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی. باقی لوگ آئے، پریس کانفرنسز کی، پارٹی چھوڑ دی. میں نے عثمان بزدار کا نام لیا، محمود خان کا نام لیا، پرویز خٹک کا نام لیا، اور بے تحاشا لمبی فہرست ہے. سو کہیں نہ کہیں کوئی تو ایسا نظریہ تھا جس نے آپ کو جوڑ کے رکھا پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ آپ کا سیاسی نظریہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا. اور جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، سو اس کا مطلب ہے ان کی کوئی نظریے کی بنیاد پہ افیلیشن نہیں تھی پارٹی کے ساتھ. دیکھیں، میں پہلے اپنی بات کروں گا. میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کی وجہ سے جو ہے کھڑا رہا. ظاہر ہے وہ میرے لیڈر ہیں جماعت کے، اور میرے لیے تو بچپن سے ہیرو بھی ہیں، لیکن میری اپنی بھی ایک کنوکشن ہے. میری اس جماعت کے ساتھ میں استخارہ کر کے آیا، میں ایک سوچ کے ساتھ آیا. اپنی 2-3 پروفیشنل ڈگریاں، انجینئرنگ، وکالتیں یہاں کی، لندن کی، سب کچھ چھوڑ کے جب آیا ہوں تو اس لیے تو نہیں آیا کہ میں نے کوئی وزیر یا ایم این اے بننا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں کسی عہدے کے پیچھے گیا ہوں. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میں ورکر ہوں اس جماعت کا. تو اکثر جیل میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کمزور لمحہ آیا، خدا نخواستہ، تو کیا میں اس علی محمد سے انصاف کر پاؤں گا جو 9 اپریل کی رات کھڑا تھا؟ کیا لوگوں کے دلوں میں وہ تصویر کرچی کرچی نہیں ہو جائے گی؟ اپنے آپ کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنی عزت کے لیے کھڑے رہے. اور پھر میری ماں جو ہے وہ میری والدہ صاحبہ میری اسٹرینتھ تھی، انہوں نے مجھے دعائیں بھی دی. اور اڈیالہ جب تھا میرے پاس آ کے انہوں نے مجھے کہا پشتو میں کہ اپنا مورچہ کبھی نہیں خالی چھوڑنا. پشتو میں نے کہا کہ خپل مورچہ با خالی نہ پڑے دے. سو میرے ورکرز کی اور ہمارے کارکنوں کی تحریک انصاف کی دعائیں. تو باقی جو گئے ہیں میں کسی پہ نہیں کہتا، میرا خیال ہے کوئی خوشی سے نہیں گیا ہوگا. ہاں 1-2 بندوں کا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کو تھوڑا سا ریزیلینس بزدار صاحب کو دکھانی چاہیے تھی، یا وزیر اعلیٰ کے پی کو، کیونکہ ان پہ خان صاحب نے بہت عزت ان کو دی تھی. ایک بندے کا مجھے ابھی تک دکھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چاہے اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن اسد عمر صاحب کا مجھے جانے کا دکھ ہے. وہ ہماری پارٹی کے ایک اچھے فیس اور لیڈر اور اچھے آدمی. باقی بھی لوگ ہمارے جتنے دوست گئے ہیں، میں سب کے پیچھے اداس ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی سے کوئی نہیں گیا. تو یہ پارٹی کے لیے یا خود بانی رہنما کے لیے ایک انٹروسپیکشن کا لمحہ نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کو سامنے لایا گیا، کیسے لوگوں کو ٹکٹیں دی گئیں، کیسے لوگوں کو پارٹی کا چہرہ بنا کے پیش کیا گیا، کیسے لوگوں کو حکومت میں وزارتیں دی گئیں؟ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ بریفلی بتا دیتا ہوں. میں اور قاسم خان سوری پچھلے سال حکومت گرنے کے بعد ہم ملتان ایک ورکر کنونشن پہ چیئرمین کے ساتھ گئے تھے. چیئرمین صاحب سے واپسی میں راستے میں نے ایک سوال کیا. بنی گالا ایریا میں گاڑی میں زیادہ تو خاموش رہے.
تھوڑا سا انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو میں نے بھی پھر گپ شپ لگائی، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، پھر کہتے ہیں اس نے گھونپا، اور یہ ابھی 9 مئی ابھی نہیں ہوا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، حکومت جا چکی تھی۔ تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب ایک بات کروں، ناراض نہیں ہونا۔ کہتے ہیں ہاں بولو۔ میں نے کہا خان صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں اس نے چھرا گھونپا، اس نے چھرا گھونپا، تو آپ کو پہلے پتہ نہیں لگتا؟ تو انہوں نے بڑی مزیدار بات کی۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار دیکھو علی، ایسا ہے کہ جب آپ خود سیدھے ہو نا تو آپ کو ہر آدمی ٹھیک لگتا ہے، تو کہتے ہیں میں ٹرسٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے، وہ آدمی جو ہے دوسرے پہ اعتماد کر لیتا ہے، کیونکہ خود وہ اندر سے مخلص آدمی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ وہ جیل میں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا ان کے ساتھ جڑی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو میری ایک توقع تھی، آخری بات کہ 9 اپریل کی رات میری توقع یہ تھی، جو میرے منہ سے وہ بات پتہ نہیں کیسے نکلی، کیونکہ وہ سپیچ میں نے پلان بھی نہیں کی تھی، اب اللہ نے میرے سے کروائی، میرے منہ سے نکلا کہ 2/3 اکثریت سے عمران خان واپس آئیں گے۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں تو اب تو 2/3 سے مجھے لگ رہا ہے کہ بات آگے جا چکی ہے۔ میاں صاحب کی میٹنگز دیکھ لیں یا زرداری صاحب، خاص کر میاں صاحب کی، وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی قل پہ آئے بیٹھے ہوں، بھائی تھوڑا سا مسکرائیں، چائے شائے پئیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا، لیکن مجھے بتائیں 2/3 کیسے ہوگی؟ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ان کی سزا ہے، نااہلی ہے، اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو پھر تو 5 سال کے لیے انتخابی عمل سے باہر ہیں۔ دیکھیں اللہ بہتر کرے گا۔ دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کیسز سارے پولیٹیکل بنیادوں پہ بنے ہیں، ورنہ وہ آدمی ظاہر ہے اس نے کیا لینا تھا، جس کی پہلی، اب کیا ان باتوں پہ میں جاؤں، لیکن ماضی میں مجھے یاد ہے جہانگیر بھائی نے مجھے بات کی، ان کے بڑے نزدیکی دوست ہیں، کسی فنکشن پہ کھانے پہ کھٹے تھے، تو ایسے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کی پہلی شادی ٹوٹی تو جب ان کے ڈاکیومنٹس تیار ہو رہے تھے تو جہانگیر بھائی لندن ہوتے ہیں، پرانے دوست ہیں خان کے، تو انہوں نے ڈاکیومنٹس میں خان صاحب نے وہ خانہ ہی کاٹ دیا جہاں پہ ان کو جمامہ بی بی سے کوئی پیسے آنے تھے، یا کیونکہ خلا انہوں نے مانگی تھی، تو اتنا اربوں روپے، کروڑوں، جو بھی پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ ہوگا، سب سنا ہے بڑے مالدار لوگ ہیں، تو وہ سارا انہوں نے ایک طرف رکھا۔ تو وہ آدمی جا کے توشہ خانہ کی گھڑی سے پیسے، کیا جس نے پہلے جوانی میں اربوں روپوں لات ماری، انہوں نے کہا کہ بھائی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی ایکس وائف سے 1 روپے بھی لوں۔ تو اس طرح کا وہ آدمی ہے، اللہ اس کو سرخرو کرے گا، چونکہ کیسز پولیٹیکل ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا حل بھی پولیٹیکل ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے کیسز عدالتوں میں لڑ رہے ہیں اور ہمارے وکلاء محنت کر رہے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کا ذکر نہ کرنا نامناسب ہوگا، گور صاحب کا خود، علی ظفر صاحب کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا، کھوسا صاحب کا، اعتزاز صاحب سپورٹ کر رہے ہیں، تو thanks to all the lawyer community۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کنٹیسٹ کر پائیں گے خان صاحب یہ انتخابات؟ I hope, I pray that he comes out۔ دیکھیں پاکستان کے لیے ضرور مزہ نہیں کرے گا کہ میاں صاحب کمپین لیڈ کر رہے ہیں، خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، بلاول یا زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ادھر سے احمد ولی خان، ایک اچھا ماحول، الیکشن ہوتا ہے اور سارا دیکھیں جتنا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی گند پڑا ہے یا پڑ رہا ہے وہ بھی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ ٹھیک ہے، once things go in organic political way، ساری چیزیں things will fall in place، لیکن اس کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا نا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ Right. Ali Mohammad Khan Sahab, thank you very much for joining us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کے قائدین انتخابی امیدوار چننے کے عمل میں مصروف ہیں، دوسری طرف الیکشن کے انعقاد سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے قانونی مسائل سلجھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ کیسز میں التوا کی صورت میں میاں نواز شریف سیاسی مہم تو چلا سکیں گے مگر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس پر اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ کرتے ہوئے کیس دوبارہ سماعت کے لیے احتساب عدالت بھجوانے کی نیب کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کی اپیل کی سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ گزشتہ دن کی عدالتی کارروائی کے بعد تجزیہ کاروں کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب کو الیکشن سے پہلے ریلیف نہ مل سکا تو پارٹی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا میاں شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے؟ گزشتہ شب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فیصلہ خلاف آیا تو انصاف کا دوسرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ 12 دسمبر کو کیس کا فیصلہ آ جائے گا، میرٹ پر فیصلہ یہی بنتا ہے کہ کیس سرے سے تھا ہی نہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی سیاسی مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں صاحب کا کہنا تھا کہ چور چور کہنے والے خود چور ہیں۔ نام لیے بغیر سابق وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم 60 ارب روپے کھا جاؤ گے تو مہنگائی کیسے رکے گی؟
اتنی بڑی ہیرا پھیری اور ڈاکہ مارا گیا. 189 ملین پاؤنڈ والا کیس تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے اور اس سے ریاست مدینہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. ایک کھلنڈرے کو لایا گیا اور اس کھلنڈرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر کرنا کیا ہے. مسلم لیگ نون کے سابق اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تنقید کا مرکز میاں نواز شریف اور گزشتہ 16 ماہ کی مہنگائی اور بے روزگاری ہے. یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو ہر جلسے اور ورکرز کنونشن میں مسلم لیگ نون کو مہنگائی لیگ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے شانگلہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، جبکہ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا اور عوام پر بھروسہ کرتا ہوں. نہ کسی سے مدد مانگوں گا لیکن عوام سے مدد ضرور مانگتا ہوں. پرانے سیاستدان آج بھی پرانی اور انا کی سیاست کر رہے ہیں. ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل کن ہوگا. میاں نواز شریف کو عدالتی ریلیف نہ ملنے کی صورت میں پلان بی کیا ہوگا؟ کیا میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اوبیسلی سارے کے سارے میاں صاحب کے معاملات عدالتوں میں ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بوگس کیسز تھے، بڑی ناانصافی ہوئی تھی اور اسی لیے اب انصاف بھی مل رہا ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں التوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا، میاں صاحب کے تمام کیسز سے ان کو ریلیف نہیں ملتا، تو آپ لوگوں کا پلان بی کیا ہے؟ سادیہ تھینک یو. لیکن میں سمجھتا ہوں جو آپ نے جو انٹرو میں کہا ہے وہ ایک بالکل آپ جو چیزیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ہیں، لیکن یہ جو بات کیس والی ہے، کیسز نہیں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مختلف کیسز اس وقت ہیں. ایک کیس رہ گیا جو العزیزیہ والے، بس ایک ہی کیس ہے اور وہ کیس 12 تاریخ کو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی نہ اس میں مٹیریل ہے، نہ کسی جگہ کو کنیکٹ کیا گیا ہے، نہ وہ ایک ہریڈلی ایک ریفرنس بنایا گیا. وہ اس وقت جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہوا تھا یہ کہ یہ ہر صورت کرنا ہے، یہ ریفرنسز بننے ہیں. اور اس کا بالکل آئیڈینٹیکل جو ایک کیس تھا وہ فلیگ شپ والا، وہ وہاں سے نکل بھی گئے ہیں اور لوور کورٹ سے ہی، ٹرائل کورٹ سے ہی ہو گیا تھا. تو ابھی یہ کیس میں کوئی مٹیریل ہے ہی نہیں، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں. تو 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گا. تو جب ختم ہوگا تو میاں صاحب بالکل کلیئر ہیں. تو یعنی میاں صاحب ہی ہیں بھرپور طریقے سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار، کوئی چانس نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار آگے چل کے بن سکتے ہیں؟ نہیں، آگے چل کے تو آپ پتہ نہیں کون سے آگے ان انتخابات میں، جی ان انتخابات میں خود کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پہ صاحب ہی ہمارے جو قائد ہیں پارٹی کے، انہی کا فیصلہ ہے پارٹی کا کہ وہ بنیں گے. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. باقی میاں نواز شریف صاحب کا کیا پروگرام ہے ابھی تک انہوں نے بنایا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہر صورت پرائم منسٹر بنیں گے، کیونکہ ان کے بننے سے یہ جو ساری چیزیں بہتری کی طرف بڑھیں گی، چاہے گورننس ہو، چاہے اکنامک پروگریس ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو میاں صاحب کے اندر ایک تڑپ ہے کہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں، وہ اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کس طرح ایک سازش ہوئی 2017 میں، 2014 سے شروع ہوا تھا کام، اور کس طرح پاکستان کو کمزور کیا گیا، کس طرح بری حالت کی گئی. تو یہ جو ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو مختلف ادوار میں ترقی کی منزل کی طرف لے کے گئے ہوں، بہتری آئی اور مختلف دہشت گردی ختم کی ہو یا بجلی کے لوڈ شیڈنگ ختم کی ہو، سو آن جو جی ڈی پی تھی وہ کیا تھی، مہنگائی 2% پہ تھی، آئی مین کہ اکنامک یا پروگریس ہو رہی تھی اور خوشحالی بھی تھی. لیکن وہ میاں صاحب نے جس جگہ چھوڑا 2017 میں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کر کے ایک جگہ پاکستان کو پہنچایا، اب دوبارہ اس کے لیے وہ محنت کرنی پڑے گی، بلکہ ڈبل محنت کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ڈبل رات دن محنت کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ چیزیں ان کے آنے سے بہتر ہو جائیں گی. رانا صاحب ایک اور چیز بتائے گا کہ میں نے بتاؤں بات آپ نے کی، جی فرمائیے، وہ بات ضرور کرنی چاہیے. بلاول صاحب جو باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے کس کو نہیں پتا، آپ کو تو بہت پتا ہونا چاہیے کہ گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب 88 میں الیکشن ہوئے تو میجورٹی تو نہیں آئی تھی پیپلز پارٹی کی، محترمہ کی.
اور اس وقت جس طرح وہ ایگریمنٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر بنی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور جب این آر او جو بدنامی زمانہ این آر او ہے وہ کس کے ساتھ مشرف نے کیا تھا؟ ہمارے ساتھ تو نہیں کیا تھا نا, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, یا محترمہ ہی اس این آر او کے ذریعے واپس آئی نا پاکستان میں, یاد ہے یا نہیں یاد؟ ٹھیک ہے, لیکن پھر کیا وجہ ہے وہ یہ باتیں کریں, وہ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ ابھی 16 مہینے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں یہ بات آپ کا کویشچن بڑا ٹھیک ہے, لیکن ان کی باتیں لوگوں کو پتہ ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں. ناراض اس لیے ہیں کہ میرا خیال الیکشن کا زمانہ ہے, تو وہ تھوڑا سا اس وقت جو نمبر 1 لیڈنگ پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہے, اور وہ سمجھنا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی جو ووٹ بینک ہے وہ کیونکہ وہ 9 مئی کے حوالے سے کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت, تو سمجھتا ہے اگر پی ایم ایل این کو ہم ہٹ کریں گے اچھا تو ڈیفینیٹلی وہ ووٹ ہمیں شفٹ ہوگا اور ہماری شاید پوزیشن بہتر ہو جائے. یا فرسٹریشن یہ ہے کہ بھائی یہ تو بننے جا رہے ہیں, یہ جیتنے جا رہے ہیں, بالکل یہ جیتیں گے پی ایم ایل این والے, اس سے بھی ایک تھوڑی سی شاید وہ ریئیکشن ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دونوں چیزوں کی وجہ سے اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پنجاب میں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے, پی ٹی آئی کا جو سارا ووٹ بینک ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف آئے گا, اور یہ فرسٹریشن ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ رانا صاحب, ایک چاہے وہ پی ٹی آئی نے یا پیپلز پارٹی نے, بلاول صاحب نے یہ کہہ کے ان کے سینئر رہنماؤں نے کہہ کہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آئے ہیں, صرف کندھے چینج ہو گئے ہیں, کندھے وہی ہیں, لاڈلا چینج ہو گیا ہے. میاں صاحب کو ایک لاڈلے کا تاثر جو ہے نا وہ انہوں نے لگا دیا, وہ ان کے ساتھ ایک اٹیچ کر دیا اس انتخابی مہم کے دوران. سو پی ایم ایل این وہ لاڈلے کے تاثر کے ساتھ اتر پائے گی انتخابات میں, اس کو ڈیفیوز کیسے کریں گے؟ پھر میں کہوں گا اس وقت جو عام آدمی ہے اس کی سطح تک جو شعور ہے یا انفارمیشن ہے یا مختلف عام لوگوں کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے, اس وقت سچویشن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کہ کون لڑ رہا ہے کون نہیں ہے. وہ تو میاں صاحب ان کو تو پتہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, اتنی زیادتی ہوئی ہے عمران خان نے اور مقدر کچھ لوگوں نے, اداروں نے جو بات کی, جو عدلیہ نے جس طرح فیصلے کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو لوگوں کو تو الٹا ہمدردی ہے میاں صاحب کے ساتھ کہ اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے پاکستان پہ. صرف میاں نواز شریف پر ظلم نہیں ہوا اور پاکستان پہ ظلم کر دیا, لوگوں پہ 24 کروڑ عوام پہ ظلم ہو گیا, وہ کیا تھا اس وقت جو بھی ہوا ہے اس وقت. تو یہ چیزیں لوگوں کے پاس ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے ذہن میں ہیں, ان کی میموری ہے, ان کو پتہ ہے. اور آج بھی ان کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کو اگر کوئی ریلیف مل رہا ہے تو وہ میرٹ مل رہا ہے, میرٹ پہ اور انصاف مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی خاص قسم کا ریلیف دیا جا رہا ہے, بلکہ اس وقت جو فیصلے ہو رہے تھے وہ ایک خاص تعصب کے ساتھ اور ایک انتقامی کارروائی سے یا ایک سازش کے تحت یا اس کو نکالنے کے لیے ان کو کیا جا رہا تھا. اور جو 2018 میں ہوا وہ بھی آپ کو پتہ, جس طرح کے الیکشن ہوئے. اور آج جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ فیض حمید صاحب, جنرل فیض حمید میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی خدا کے لیے یہ باہر نہ نکلیں میاں صاحب اور ان کی بیٹی, ورنہ میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ٹھیک, تو یہ دیکھیں یہ باتیں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہوا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن رانا صاحب ایک اور بات بتائیے, دوسری طرف جو زرداری صاحب ہیں جن کی جماعت آپ کے ساتھ ابھی 16 مہینے ساتھ رہی, وہ ایک طرف تو ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, ہر سیاسی لیڈر کا حق ہے, ان کو لگتا ہے کہ 8 فروری میں وہ آپ کو سرپرائز دے دیں گے یا ان کی جماعت جو ہے وہ جیت جائے گی, ان کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب اگلے وزیر اعظم بن جائیں گے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این وہ کام نہ کرے یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ وہ کام نہ کرے کہ کل ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنے میں مسئلہ ہو. ان کو ایک اتحادی حکومت جو ہے نا وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس میں صرف پی ایم ایل این میجورٹی کے ساتھ نہیں ہوگی, باقی جماعتیں بھی ہوں گی. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگلی حکومت کو اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے؟ لیکن یہ بڑا پری میچور بات ہے, یہ رزلٹ آئے گا 8 فروری کو, اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا کس طرح پوزیشن نمبر گیم کیا ہے, پی ایم ایل این کے کتنے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, ان کے کتنے ہوتے ہیں. اور پھر اگر خدا نخواستہ جو کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم جیتیں گے, ہماری میجورٹی ہوگی, لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اگر ہم نے گورنمنٹ بنانی ہوئی تو پھر ہمارے پاس آپشن ہے کہ بھائی اگر کوئی اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے, کوئی کمی ہے اس نمبر کی 51% جو ہونے چاہیے اسمبلی میں,
تو آپشن کیا اویلیبل ہے؟ ایم کیو ایم سے پوری ہوتی ہے, کیا کیو سے پوری ہوتی ہے, دوسرے سے پوری ہوتی ہے, یا پیپلز پارٹی سے پوری ہوتی ہے. تو باقی رہی جو بات زرداری صاحب کی, زرداری صاحب یہ مشورہ دینے کے ہمیں دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو دیں کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں کہ کل کو ایسا ماحول ہو جو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں وہ جو ہماری پاکستان کی پالیٹکس ہے یا سسٹم یا ضرورت ہے ہمیں جس چیز کی گورننس کے لیے یا حکمرانی کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے لڑائی جھگڑے والا. وہاں پہ تھوڑا سا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت نیچے رکھنا پڑے گا کیونکہ ایشو بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. رانا صاحب ایک آخری سوال کا بھی جواب دیجیے گا. آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو اتحاد ہے یا آئی پی پی کے آج جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی, جہانگیر ترین صاحب کی, رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں بتاتے رہے کہ 120 سے 125 سیٹیں پنجاب سے پی ایم ایل این ایزیلی نکال لے گی. سو آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں امیدوار جو ہیں اتنے مل رہے ہیں, ایک سیٹ پہ پتہ نہیں کتنے کتنے امیدواروں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں. سو آئی پی پی کے لوگوں کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے آپ؟ یہ بات درست ہے جو رانا صاحب نے کہا ہے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی کسی جگہ 15 درخواستیں ہیں, کسی جگہ 7 ہیں, لیکن ایوریج وہ کہتے ہیں 7-8 ہیں. میں نے تو دیکھا کہ 10 ایوریج کی 10 بھی آتی ہے, یا درخواستیں بہت زیادہ ہیں. اور ہمارے پاس بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں جن کا جو ایک ہوتا ہے ہر حلقے میں ایک جس طرح کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہیوی ویٹ. کیونکہ میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں ادھر, اور جس طرح ساؤتھ کی بات کرتے تھے, ساؤتھ جنوبی پنجاب کی, تو اس میں بھی ہمارے پاس تو ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو 4-4, 5-5 دفعہ جیتے ہوئے ہیں, 3-3 دفعہ جیتے ہوئے ہیں, اور کمیٹڈ لوگ بھی ہیں, کچھ نئے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت یہ صورتحال یقینی طور پہ ہے. لیکن اگر کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی تو مجھے یقین ہے کہ پارٹی کبھی بھی کسی اپنے پرانے ساتھی یا پرانے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. جو نئے آئے ہیں, پی ٹی آئی سے آئے ہیں یا کسی جگہ سے آئے ہیں, تو وہاں پارٹی کی جگہ بعد میں آتی, پہلے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی آتی, رائٹ؟ وہاں پہ میرا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں. ٹھیک ہے, رانا تنویر حسین صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. واشنگٹن میں اس وقت حکمران اسرائیل اور زائنسٹ فلسفے سے متاثر ہے. وائٹ ہاؤس میں بیٹھے امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کو جنگی جرائم اور نسل کشی سے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اسرائیل واشنگٹن کی پالیسی چلانے والوں کو کنٹرول اور گائیڈ کرتا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن ایک ٹیلی فون کال پر فلسطین کے خلاف اسرائیلی کارروائی روک سکتے ہیں. جو بائیڈن کو صرف یہ پیغام دینا ہوگا کہ بس اب بہت ہو گیا, اب رک جاؤ, اب ہم مزید اسلحہ فراہم نہیں کریں گے اور امریکی ٹروپس کو نکال لیا جائے گا. یہ پیغام ہی اسرائیل کے لیے بہت ہوگا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکی دفاعی تجزیہ کار اور سابق ایئر فورس کے ریٹائرڈ کرنل کیرن کیوٹکوسکی نے ایک انٹرویو کے دوران دو ٹوک انداز میں کہا کہ امریکی حکومت کی مڈل ایسٹ پالیسی کو اس وقت اسرائیل کی رولنگ پارٹی چلا رہی ہے. اگر اسرائیل کو اس وقت لیفٹ ونگ پیس پارٹی چلا رہی ہے تو مجھے نہیں معلوم, مگر اسرائیل کو اس وقت ایک ایسی حکومت چلا رہی ہے جس کو اسرائیل سے متعلق امریکہ کے سیاسی نظام اور ریاستی فیصلہ سازی پر مکمل کنٹرول حاصل ہے. کرنل کیرن کیوٹکوسکی کا مزید کہنا تھا کہ آج کی تاریخ میں امریکی صدر جو بائیڈن یا امریکی نائب صدر کیملا ہیرس جو کہتی ہیں اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. واضح انداز میں کہا جائے تو کرنل کیرن کیوٹکوسکی کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اس وقت اسرائیلی پراکسیز چلا رہی ہیں. امریکی اداروں کے اندر اگر اسرائیلی کنٹرول کو دیکھنا ہو تو ہم امریکی دفتر خارجہ میں دیکھ سکتے ہیں. دفتر خارجہ میں گزشتہ 30 سال سے فلسطین کی 2 ریاستی تقسیم کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا جس کو خارجہ امور کے افسران چلا رہے ہیں. مگر 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی پالیسی اسرائیلی رضامندی کے بغیر آگے نہیں بڑھا سکا. دوسری جانب اگر امریکہ کے سیاسی نظام میں اسرائیل کے کنٹرول کو دیکھا جائے تو گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل واشنگٹن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور اس وقت واشنگٹن میں بہت سارے کانگریس اور سینٹ کے ارکان اسرائیلی لابی کی مدد کی وجہ سے پہنچے ہیں. ایک منتخب ہونے والا ممبر اسرائیل کی پالیسی کو سپورٹ نہیں کرتا یا اسرائیل کی خواہش کے مطابق ووٹ نہیں کرتا یا اسرائیل کو فنڈ نہیں کرتا یا اگر کوئی ممبر اسرائیل کی خواہش کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری سیاسی ڈونیشنز کو روک دیں گے.
ہم تمہارے مخالف امیدوار کی مدد کریں گے۔ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے مخالف ممبر ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن۔ اسرائیل کو اپنے وفادار ممبران چاہیے جو ان کے مقاصد کو سپورٹ کریں۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور صحافی اور تجزیہ کار میکس بلومینتھل کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ فلسطین کا قبضہ کل ختم کرا سکتی ہے اور اسی لائیو سٹریم کے دوران ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کر سکتی ہے۔ امریکہ کو صرف اتنا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ آج کے بعد اسرائیل کو F-16 اور F-35 طیاروں کے لیے اسپیئر پارٹس نہیں ملیں گے۔ اسرائیل اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے براہ راست امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ بائیڈن ایسا نہیں کرے گا۔ امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن ایسا نہیں کریں گے کیونکہ بلنکن یہاں تک اسرائیلی لابی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو روکنے کا اختیار رکھتا ہے مگر امریکہ روکنا نہیں چاہتا۔ آج کی امریکی حکومت میں زائنسٹ راج کر رہے ہیں۔ امریکہ میں موجود 2% یہودی پورے امریکہ کی پالیسی کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہودی نہ صرف امریکہ کے اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ امریکہ میں موجود میڈیا، سوشل پلیٹ فارمز، سکولز، یونیورسٹیز اور بینکنگ نظام کے ساتھ دیگر اہم شعبوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ ڈگلس میگریگر کا اپنے حالیہ ٹویٹ میں کہنا تھا کہ امریکہ میں غیر منصفانہ دولت کی تقسیم کی وجہ سے اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سینٹ کے بہت سارے ممبران پہلے سے ہی اسرائیل کے حامی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو مؤثر انداز میں خریدا جا چکا ہے۔ سینٹ کے ان ممبران کے 100% ووٹس اسرائیل کی حمایت میں ہی جاتے ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ امریکہ اسرائیلی پراکسیز کے مکمل کنٹرول میں ہے اور طاقت کا منبع امریکہ میں بسنے والے 2% یہودی شہری ہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.